हालेलुया। खुदावंद आपके साथ हो। आपके साथ हमारे खुदाम यीशु मसीह की इंजील बा मुताबिक मुकद्दस मत्ती के मुताबिक लिखी गई हमारे खुदाम यीशु मसीह की इंजील, उसका नाम बाब, उसकी पहली से 8वीं आयत मुकद्दसा। फिर वो कश्ती पर चढ़कर पार गया और अपने शहर में आया, और देखो लोग एक मफलूज को चारपाई पर पड़ा हुआ उसके पास लाए। यीशु ने उनका ईमान देखकर मफलूज से कहा, बेटा खातिर जमा रख, तेरे गुनाह माफ हुए। और देखो बाज फकीह अपने दिल में कहने लगे कि ये कुफर बकता है। यीशु ने उनके ख्याल जानते हुए कहा कि तुम अपने दिलों में बदगुमानी क्यों करते हो? क्या ये कहना आसान है कि तेरे गुनाह माफ हुए, या ये कि उठ और चल फिर? लेकिन ताकि तुम जानो कि इब्ने इंसान को ज़मीन पर गुनाह माफ करने का इख्तियार है। अब उन्होंने मफलूज से कहा कि उठ, अपनी चारपाई उठा और अपने घर चला जा। वो उठकर अपने घर चला गया। तब हजूम ये देखकर डर गया और खुदा की तमजीद करने लगा कि जिसने ऐसा इख्तियार आदमियों को बख्शा है। इंजील जलील के वसीला से हम सब की खताएं मुआफ़ की जाएं। सभी बैठ जाए। मसीह खुदा में मेरे अजीज़ भाई बहनों, हम अपने बुजुर्ग अनवर मसीह को अपनी दुआ में याद करते हैं कि खुदा उन्हें अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और उनके तमाम अजीज़ों को इत्मीनान, तसल्ली, तशफ़ी, सब्र अय्यूब और सब्र जमील अता फरमाए। मसीह खुदा में मेरे अजीज़ भाई बहनों, आज हम मुकद्दसा मारिया गोरेटी का यौम यादगार मनाते हैं। मुकद्दसा मारिया गोरेटी जो हैं 1890 में पैदा हुई, यानी कि 133 साल पहले वो इस दुनिया में आई, और वो 7 बहन भाई थे, जिनमें से उसका नंबर तीसरा था, तीसरे नंबर पर थी। और उसने जब वो 9 वर्ष की हुई तो उसके वालिद साहब खुदा में सो गए। उसने अपनी माँ का बड़ा एहसास किया, साथ दिया, तो आखिरकार ऐसा हुआ कि उसने 11 साल की उम्र में अपनी पहली बादशाहत को हासिल किया, और उसने इस बात का तयन कर दिया, अहता कर दिया कि मैं अपनी ज़िंदगी पाकीज़गी में गुजारूंगी। जैसे उसने पहली बादशाहत ली तो उसने इस बात का तयन किया कि मैं आइंदा से अपनी ज़िंदगी और ज़्यादा पाकीज़गी में गुजारूंगी। 11 साल की उम्र थी। तो इतनी असना में हुआ ये कि जिस घर में वो रहते थे उनके साथ एक हमसाया था, वो भी ज़िम्मेदार आदमी था। उसका एक बेटा था जिसका नाम अलेक्जेंडर था। अलेक्जेंडर ने क्या किया कि अलेक्जेंडर उस लड़की को, मुकद्दसा मारिया गोरेटी को देखा करता था। उसका दिल उस पर फरफिदा हो गया। तो उसने आखिरकार एक दिन ऐसा किया कि उसने उसकी इज्जत पर हाथ डाला। जब हाथ डाला तो उसने उससे कहा, मुकद्दसा मारिया गोरेटी ने, कि ऐसा करना गुनाह है। जब वो बात पर इनकार करती रही, चीखती चलाती रही, तो आखिरकार उसने क्या किया, अलेक्जेंडर ने छुरा पकड़ा और उसे फूंक डाला, और जब वो जख्मी ही थी तो उसे अस्पताल में ले जाया गया। वो ज़िंदगी की कश्मकश में थी, तो उसने अपनी ज़ुबान से ये कलमे सादर किए थे कि मैं अलेक्जेंडर के लिए दुआ करती रहूँगी कि खुदा उसे क्या करे, तब्दील करे। उसकी जो बेरारवी है वो बेरारवी का शिकार ना रहे, बल्कि उसे छोड़कर अच्छी राह चलने वाला बन जाए। और आखिरकार उसने ये भी तमाम पुलिस वालों को सबके सामने ये बात कह दी कि उसे क्या कर दिया जाए, मुआफ़ कर दिया जाए। लेकिन घर वालों ने क्या किया कि इसके बावजूद उसे जेल भिजवाया गया। जब जेल भिजवा दिया गया तो 27 साल जेल काटने के बाद वो क्या करते हैं, वो डायरेक्ट 27 साल जेल काटने के बाद मारिया गोरेटी की माँ के पास आता है, उसकी वालदा के पास आता है, और उससे कहता है, उसके कदमों में गिरकर कि मुझे माफ़ कर दिया जाए। तो माँ भी उसकी बात में उसे माफ़ कर देती है। यानी कि इंसान जो है खता का पुतला है, लेकिन खुदा रहीम है, मुआफ़ कर देने वाला है। तो मसीह खुदा में मेरे अज़ीज़ भाई बहनों, 1950 में जब इस तमाम वाक़यात पर गौर व ख़ौज़ की जा रही थी कि इस बेटी ने अपनी ज़िंदगी को किस तरह गुजारा पाकीज़गी में, तो खुदा के उस वक्त के लोगों ने, मेरे ख्याल के मुताबिक उस वक्त बिशप
ششم ہوں گے پوپ ششم صاحب ہوں گے، انہوں نے انہیں کیا کیا، مقدسہ کا درجہ دے دیا 1950 میں، اور اس وقت اس کے بہن بھائی اور وہ الیگزینڈر بھی شامل تھا جب اس نے اس بات کے بارے میں سنا کہ اسے ابھی مقدسہ قرار دے دیا گیا، کیونکہ اس نے اپنے آپ کو خدا کی راہ پر چلانا شروع کر دیا تھا۔ آج کی بات ہمیں اس بات کے بارے میں سکھاتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو، خاص کر ہماری بیٹیاں، بہنیں، بھائی، چھوٹے چھوٹے جو بچے ہیں جو نو عمر ہوتے ہیں یا ٹین ایجرز ہوتے ہیں، انہیں کیا کرنا چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو پاکیزہ بنائیں، پاکیزہ رکھیں۔ مسیح خدا میرے عزیز بھائیو، جبکہ آج کی پہلی دعوت جو تکوین کی کتاب سے لی گئی، جس میں ہم نے سنا ہے کہ خدا کا بندہ ابراہیم، اسے خدا مخاطب ہوتے سے کہتا ہے کہ اے ابراہیم، اے ابراہیم، وہ کہتا ہے کہ بول یا بتا، فرما، تیرا بندہ کیا ہے، حاضر ہے۔ بائبل میں ایسے کئی واقعات ہیں جہاں پر جو خدا کی ایماندار لوگ ہیں، جب خدا سے مخاطب ہوتا ہے تو جو ایماندار لوگ ہوتے ہیں وہ فوراً یہ بات کہتے ہیں کہ اے خدا فرما، کیونکہ تیرا بندہ کیا ہے، سنتا ہے یا حاضر ہے۔ مسیح خدا میرے عزیز بھائیو، خدا نے سے کہا کہ جو تیری سب سے پیاری چیز ہے تو سخت کی قربانی کے طور پر میرے حضور میں چڑھا دے۔ اس نے آس پاس نظر کی، اس نے کیا کیا، اس نے گدھا لیا، اپنے بیٹے کو لیا، پھر اس نے لکڑیاں لی، پھر اس نے آگ لی، اور اس جگہ پر جہاں پر خدا نے اسے رہنمائی دی تھی کہ وہاں پر پہنچ کر تو سخت کی قربانی گزران دے۔ تو وہ وہاں پر جیسے پہنچتے، بیٹا اس کا پوچھتا ہے راستے میں کہ ابا حضور، ہم نے لکڑیاں لے لی، آگ لے لی، لیکن ہمارے پاس قربانی کے لیے بھرا نہیں ہے۔ تو اس نے یہ بات اپنے منہ سے صادر کی ابراہیم نے کہ خدا کیا کرے گا، مہیا کرے گا۔ اور جیسے وہ وہاں پر پہنچتے ہیں، وہ اپنے بیٹے کو قربان کا پر رکھتا ہے لکڑیاں بچھا کر، تو اس کے اوپر چھری چلانے والا ہوتا ہے، خدا کا فرشتہ اسے آواز دیتا ہے، اسے کہتا ہے کہ بھائی رک جا، چھری مت چلا۔ تو جیسے وہ اپنی گردن کو پھیرتا ہے، ایک مینڈے کو دیکھا جاتا ہے جس کے سینگ کس میں پھنسے ہوئے ہیں، جھاڑیوں میں پھنسے ہوئے ہیں۔ تو جو اس نے کہا کہ خدا مہیا کرتا ہے، اس جگہ کا نام بعد میں رکھا یہ گیا کہ خدا کیا ہے، مہیا کرتا ہے۔ مسیح خدا میں میرے عزیز بھائیو، آج کی پہلی تلاوت میں ہمیں اس بات کا درس ملتا ہے کہ خدا کے بندہ ابراہیم نے اپنے بیٹے کو قربان کر دینا چاہا۔ ہم اپنی زندگی پر غور کریں، کبھی ہم نے بھی کوئی قربانی دی ہے کہ نہیں؟ قربانی ضروری یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کو عطیہ دے دیں، نذرانہ دے دیں، آپ کو چڑھاوا دے دیں، کوئی صدقہ دے دیں، شکرانہ دے دیں، نہیں۔ سب سے بڑی قربانی یہ ہے جو آج ابراہیم دینے والا تھا۔ آج آپ بھی ایسی قربانی دے سکتے ہیں۔ وہ قربانی یوں ہے کہ جب آپ کا بیٹا یا بیٹی خدا کی راہ پر چلتا ہے تو آپ نے اپنے بچی کو کیا کیا ہوا ہے، خدا کے لیے قربان کیا ہوا ہے۔ آج اگر کوئی مبشران انجیل ہے، اگر کوئی خدا کا خادم ہے، اگر کوئی وہ خدمت سے وابستہ ہے، اگر کوئی سسٹر ہے، اگر کوئی فادر ہے، اگر کوئی برادر ہے، اگر کوئی بشپ ہے، اگر کوئی بڑے عہدے پر فائز ہو کر خدا کے نام کو جلال دے رہا ہے، تو ان کے والدین نے کیا کہ وہ اپنے بچے کو قربان کیا، جس طرح حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے صاحب کو قربان کرنے سے دریغ نہ کیا۔ آج کی پہلی دعوت ہمیں اس بات کی دعوت دیتی ہے کہ ہم بھی ایسی قربانیاں اپنے گھروں سے نکالیں کہ ہمارے بچے خدا کی راہ پر چلنے والے ہوں، پاکیزہ ہونے والے ہوں، جس طرح ماریہ بریٹی نے اپنی عزت کو باہر رکھا اور یہاں تک کہ اس نے اپنی قربانی خدا کے حضور میں دے دی۔ مسیح خدا میں میرے عزیز بھائیو، جبکہ آج کی انجیل پاک میں ہم نے سنا ہے کہ خدا کے حضور میں کچھ لوگ ہیں جنہوں نے ایک شخص کو چارپائی پر پڑا ہوا خدا کے پاس لے آئے۔ خدا نے انہیں دیکھتے ہوئے کہا کہ تمہارے ایمان سے کیا کیا جاتا ہے؟ میں اس سے کہتا ہوں کہ اٹھ، تیرے گناہ معاف ہوئے۔ جب یہ بات یسوسی نے کہی تو خدا کے جو مد مقابل لوگ تھے، فقیر فریسی، وہ کہتے ہیں کہ یہ کیا کر رہا ہے، یہ تو کفر بک رہا ہے، گناہ تو صرف خدا یا باپ معاف کر سکتا ہے، یہ کون ہے جو کہتا ہے کہ خدا معاف ہوئے تیرے؟ اسی خدا میں میرے عزیز ایسے کفر ہماری جو نا زبانوں سے بھی نکل آتے ہیں۔ کئی لوگ کہہ دیتے ہیں کہ فادر کون ہوتا ہے گناہ معاف کرنے والا؟ بھائی بائبل میں لکھا ہوا ہے، یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو کہا تھا جس کے گناہ تم معاف کرو گے اس کے معاف ہو جائیں گے، اور جس کے گناہ تم قائم رکھو گے ان کے گناہ قائم رہیں گے۔ بھائی وہ اختیار جو آج یسوع مسیح اپنا اختیار دکھا رہے ہیں کہ زمین پر گناہ جو معاف کرنے کا اختیار اپنے انسان کو ہے،
نہ کہ صرف زمین پر بلکہ عالم اسفل میں بھی اور آسمانوں پر بھی اس کا یہ اختیار ہے، جس نے کہا کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار میرے پاس ہے، جس نے کہا کہ عالم ربا کی کنجیاں میرے پاس ہیں، جس نے کہا خدا کے بیٹے نے یہ بات فرمائی کہ میں مر گیا تھا، میں زندہ ہوں اور اب بعد کیا رہوں گا، زندہ رہوں گا۔ جو زندہ ہوتا ہے وہی انسانوں کے گناہ معاف کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ سے آپ کی کوئی غلطی کرتا ہے، اگر اگلا بندہ جس کی آپ نے غلطی کی ہے یا خطا کی ہے اگر وہ زندہ ہوگا تو پھر آپ کو کیا کرے گا نا، معاف کرے گا۔ جبکہ ماریو گریٹی آج زندگی کی حالت میں جاتے جاتے یہ بات کہے گی کہ میں اس کے لیے یہ دعا کرتی رہوں گی، اسے کیا کر دیا جائے، معاف کر دیا جائے۔ مسیح خدا میں میرے عزیز بہنوں، بہت سارے لوگ جس طرح فقیر فریسی یسوع پر پکڑائے ہیں، انہوں نے بکواس کی ہے، یعنی کہ کفر بکنا، یہ کہتے ہیں کہ بکواس کرنا، وہ کہتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کفر بک رہا ہے، خداوند خدا کا یہ بندہ کفر بک رہا ہے، کہ یہ اختیار کسے ملا ہے؟ جب انہوں نے اس بات کو ماجد کو دیکھا کہ وہ جسے وہ چارپے پر پڑا ہوا لے کر آئے ہیں وہ اٹھا ہے اور خداوند خدا کے کہے کے مطابق اٹھ کر کیا ہو گیا، چل پڑا ہے، تو لوگ ڈر گئے خوف کر کے۔ انہوں نے کہا کہ یہ تو مفلوج تھا اور یہ اٹھ کر چل گئے، لوگ ڈر کے خوف کر کے۔ انہوں نے کہا کہ یہ کیسا ہے آدمی، کیسا ہے خدا اس کی تعریف کرتے ہوئے کہ جس نے آدمیوں کے لیے اختیار بخشا ہوا ہے، کیونکہ یسوع مسیح مکمل طور پر آدمی اور مکمل طور پر کیا ہے، خدا ہے۔ خدا وہ تب ہے جسے اس نے کہا کہ جا تیرے گناہ معاف ہوئے، اٹھ اور چل پھر، تب وہ خدا ہے، کیونکہ خدا ہی انسانوں کے گناہ معاف کر سکتا ہے۔ جب ہمارے کائن صاحب خدا کے لوگوں کے لیے اعتراف کا سیکرمنٹ لیتے ہیں تو اس وقت خدا کی حضوری ان کے درمیان میں ہوتی ہے، کیونکہ خدا کے کہے کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ جا تیرے گناہ معاف ہوئے۔ مسیح خدا میں میرے عزیز بہنوں، آج کی تمام باتیں ہمیں اس بات کی دعوت دیتی ہیں کہ ہم اپنے آپ کو پاک رکھیں۔ جس طرح فقیر فریسی کڑکڑائے، فقیر فریسی کہتے ہیں غلط سوچ میں لا کر کہ یہ کفر بک رہا ہے، ہم قطن فاطموں کے بارے میں ایسا نہ سوچیں۔ بھائی خدا نے انہیں اختیار دیا ہے، یسوع مسیح نے انہیں اختیار دیا ہے۔ ہم اپنے آپ کو ماریا بیٹی کی طرح کیا کریں، پاکیزہ رکھیں اور اس کی شفاعت حاصل کرتے ہوئے خدا سے عرض کرتے ہیں کہ خدا ہماری بیٹیوں، ہمارے بیٹوں، ہمارے بزرگوں، ہمارے بچوں، ہمارے تمام خاندان کے تمام کلیسیا کے لوگوں کی حفاظت اور نگرانی فرمائے، تاکہ وہ ایک دل ہو کر، پاک دل ہو کر خدا کے نام کو جلانے کریں۔ خدا مجھے اور آپ کو اس لائق ٹھہرا دے، مسیح ہمارے خدا کے وسیلہ سے، آمین۔